अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई भारी रहा। सुबह 7:30 पर मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। तकरीबन 15 घंटे गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले का नोटिस लिया, लेकिन ताहाल मुल्क में अंधेरे का राज है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने इब्तिदाई मौक़िफ़ में यह यकीन दिलाया था कि मुल्क में 12 घंटों यानी शाम 6 बजे तक बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन अब उन्होंने इस डेडलाइन को रात 10 बजे तक बढ़ा दिया था। लेकिन अब भी अवाम जो है बिजली की वापसी के इंतजार में है मुकम्मल तौर पर। वजारत तवानाई के मुताबिक आज सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रिक्वेंसी कम हुई, जिससे बिजली के निजाम में वसी ब्रेकडाउन हुआ, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल के मुताबिक इस वक्त सिस्टम मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुका था। मेन लाइनों में फॉल्ट की वजह से पूरा सिस्टम बैठ गया। मौजूदा बिजली का बुरान 3 माह में दूसरा बड़ा बुरान है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी मुल्क को इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इससे पहले पीटीआई के दौर में भी 2021 में मुल्कों में डूब गया था। 2019 से अब तक 5 मरतबा बिजली के इतने बड़े पैमाने पर ब्रेकडाउन हो चुके हैं। 2015 में भी 80% पाकिस्तान जो था वो अंधेरे में डूब चुका था। लेकिन पीटीआई के दौर में जब पावर ब्रेकडाउन हुआ तो उस वक्त की अपोजिशन पीएमएलएन का क्या मौकिफ होता था, सुन लीजिए आप। बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। यानी वो हुकूमत नाअहल थी क्योंकि पावर ब्रेकडाउन हुआ। अब आज जो हुआ इस पर क्या कहेगी हुकूमत? वफाकी वजीर राना तनवीर हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सियासी आंख मचोली का खेल भी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया। कभी हुकूमत आगे पीटीआई पीछे, कभी पीटीआई आगे हुकूमत पीछे। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी की तैनाती पर इमरान खान साहब ने कल से एक बार फिर सड़कों पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। आज अपने खिताब में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदालत जाने का भी इंदिया दिया। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने के लिए, और ये वो एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था जिसकी असल तो मास्टरमाइंड वो था। लेकिन जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे उसमें एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था उसका नाम मोहसिन नकवी था। मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो तबाही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता हर उस पाकिस्तानी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, उससे बचाने के लिए अब सबको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। मैं कल मुजाहरा शुरू कर। अब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पर सीख पाए, लेकिन उनकी जमात और वफाकी हुकूमत जो है, पीडीएम की जमातें जो हैं, दोनों फरीकेन अपने अपने नाम उन्होंने पेश किए तो इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए था। लेकिन इन सियासी फरीकीन के दरमियान जिस तरह का तनाव मौजूद है, इसमें इसका इम्कान का रद्द होना यकीनी था और हुआ भी ऐसे। दोनों जमातों की पार्लिमानी कमेटियां भी किसी मुतफिका उम्मीदवार पर रजामंद न हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़ा, जिसने यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को शदीद नाराज कर दिया। वो इमरान खान जो माजी करीब में इदारों से मुतालिक अपनी पॉलिसी में लचक दिखाते थे, आज उन्होंने इस तासुर की भी बजाय नफी कर दी। बकौल वज़ीर आला पंजाब की तैनाती उन लोगों ने करवाई है जो उन पर कट लगा चुके हैं और जिन्होंने MQM बनाई एक वक्त में। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। इमरान खान की जानिब से इदारों को ललकारने की सियासत में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, लेकिन सियासी महाज पर जिस एक मामले में इमरान खान के लिए सिर्फ उतार ही आ रहा है, वो उनकी जानिब से असम्बली में वापसी का फैसला था, जिसको हुकूमत ने नाकाम बनाने के लिए पूरा बंदोबस्त भी कर डाला। मतलब 70-80 इस्तीफे अभी तक मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज निकालने में जनरल बाजवा का हाथ था। और ये नवाज शरीफ की चोरी, इनकी JIT जो जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर भेजे थे, उन्होंने ही साबित किया नवाज शरीफ की पैनमा केस, जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज तक माफ नहीं कर रहा जनरल बाजवा को। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए लॉ फॉर्मर और PTI की MNA भी रही हैं फॉर्मर, मलिका बुखारी साहिबा। मलिका साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो ये कि ये जो केयर टेकर CM अब आ चुके हैं नकवी साहब,
اس پر ایک بڑا اعتراض آپ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پلی بارگن کی ہے، تو کیا یہ جو عدالت میں آپ جائیں گے، کیونکہ آئین کے تحت تو اگر حکومت اپوزیشن متفق نہیں ہو پاتی، پارلیمانی پارٹی متفق نہیں ہو پاتی، تو پھر الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ تو بڑا کلیئر کٹ آئین میں درج ہے، لیکن آپ جو عدالت میں جائیں گی تو کس پوائنٹ کیا آپ وہاں پر کہیں گے کہ کیوں ان کی تعیناتی نہ کی جاتی؟ جی دیکھیں عادل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر اگر سیاسی استحکام، عدم استحکام نہیں، استحکام چاہیے، اور پنجاب کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کے عمل کو آگے بڑھنا ہے، تو ایک غیر جانبدار شخص کو ایک اہم عہدے کے اوپر فائز ہونا چاہیے تھا۔ ہماری جو وجوہات منظر عام پر آئی ہیں اس کے پیچھے اخلاقی وجوہات بھی ہیں کہ زرداری صاحب محسن نقوی صاحب کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کے بزنس پارٹنر ہیں، ریجیم چینج آپریشن کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب اور جماعت کے ہماری جماعت کے خلاف ایک کلیدی کردار ادا کیا، تو ان کو ایک سیاسی جماعت سے بہت ہی قریبی وابستگی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سنگین مخالف بن کر منظر عام پر آئے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، اپنے چینل کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف متحرک کر کے بہت ہی یہ جو اعتراضات ہیں یہ کورٹ آف لا میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں فیصلہ کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دی۔ جی دیکھیں عادل، ایک زاویہ جس سے ہم اس ساری چیز کو نہیں دیکھ رہے وہ ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے اور نیب آرڈیننس کی شک نمبر 25 جو بتاتا ہے کہ والنٹری ریٹرن جو ہے اگر کوئی وہ اقدام اٹھا کر سامنے آئے، کوئی ایسا اقدام اٹھائے تو اس آدمی کے اوپر پبلک آفس یعنی عوام الناس سے منسلک عہدہ سنبھالنے کے اوپر قدغن ہے۔ اب اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے ہیں، ایک سو موٹو کیس 2016 کا ہے، اور ایک اور عظمت سعید صاحب کا اور مشیر عالم صاحب کی ایک اہم تحریر نامہ ہے جس کے اندر یہ طے کر دیا گیا ہے کہ جو شخص والنٹری ریٹرن کے عمل کے ذریعے نیب کو پیسے واپس کرے گا وہ عمل مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا، اور دراصل اس لیے وہ شخص جو ہے عوام الناس سے منسلک عہدہ جو ہے پبلک آفس عہدہ سنبھالنے کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم اس زاویے سے اس کیس کو آگے بڑھائیں گے کہ ایک مکمل کرنا، اور یہ جو اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے ہیں اس میں تو پلی بارگن کی بات کی گئی ہے نا؟ جی نہیں جی، پلی بارگن کی بات کی کیونکہ والنٹری ریڈنڈنسی میں جی بولیے، ان دونوں کے اندر والنٹری ریٹرن کی بات کی گئی ہے۔ جسٹس ہانی کا جو کیس ہے اس کے اندر خصوصاً والنٹری ریٹرن کی بات کی گئی ہے اور اس کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس طرح کوئی بھی شخص پھر عوام الناس سے منسلک عہدہ اٹھا کر کسی بھی پروسیڈنگ کے اندر جا کر اتنا اہم جو منصب ہے اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ اور پاناما کیس کے اندر بھی، اور یہ رخ بھی اہم ہے، پاناما کیس کے اندر یہ درج کر دیا پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہ پاکستان کی عوام کا یہ آئینی بنیادی حق ہے کہ ان کے اوپر ایسے لوگ حکمرانی کریں جو صادق اور امین ہو، جو کرپٹ نہ ہو۔ تو اس زاویے سے مجھے یہ بتائیے ملکہ صاحبہ، چونکہ آپ اور ان کو اس کی لائر بھی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں اگر محسن نقوی پر فرد جرمی عائد نہیں ہوئی، والنٹری اگر آپ دیتے ہیں پیسے واپس کرتے ہیں تو اس میں ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی کیونکہ انکوائری سٹیج پہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، تو کیسے اگر فرد جرمی عائد نہیں ہوئی تو کیسے وہ نااہل ہو گئے کسی بھی پبلک آفس کے لیے ہولڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں عادل، اعلیٰ عدالت جو پاکستان کے آئین کی اور قانون کی تشریح کرتے ہیں انہوں نے ہی اپنے تحریر نامے میں کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پاکستان کی عوام کے پیسے کے اندر کرپشن کرے اور پھر اس پیسے کو واپس کرے اور اس کے بعد کسی بھی چیز سے لیکن کرپشن ثابت تو نہیں ہوئی نا، ان پر کرپشن کی فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ میں ویسی ایک تکنیکی اور قانونی پر آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ بات نہیں ہے، والنٹری ریٹرن جو ہے وہ ایک پورا پروسیس ہے، وہ اعتراف جرم ہے، لیکن وہ اعتراف جرم آپ کسی انویسٹیگیشن کے مکمل ہونے سے پہلے کر لیتے ہیں، اور اعتراف جرم جب ہوتا ہے تو اس کے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ اعتراف جرم کرنے والے کو 35 لاکھ واپس کرنے والے کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ضامن نہیں بناتے، ضمانت ہے، اہم عہدہ ہے۔ پاکستان کی عوام کے، پنجاب کی عوام کے جو انتخابات اور ووٹ کا تقدس ہے اس آدمی نے اس کو بحال کرنا ہے۔ ہماری قانونی اور اخلاقی رائے کے اندر یہ اس تقدس کو بحال نہیں کر سکتے، یہ اس پارٹی کے یہ فریق ہے،
اس پورے پروسیس کے اندر فریق ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، ان کی تقرری غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، اور اسی بیسس کے اوپر ہم پاکستان کی اعلیٰ عدالت سے استدعا کریں گے کہ تو اب معزز عدالت نے طے کرنا ہے کہ کیا وہ اس تقرری کو غیر قانونی قرار دیتے. مجھے بتائے گا خان صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ڈیئرز نے وہ پروف کروایا اور جنرل باجوہ نے ان کو نواز شریف کو نااہل کروایا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اب یہ مانتے، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی نااہلی کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب نے خود بھی لیا، اور وہ ایک بینیفیشری بھی تھے کیونکہ وہ آگے جا کے پرائم منسٹر بن گئے. تو آج وہ یہ دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے نااہل کروایا تھا اور میری بھی یہی تیاری ہے کہ مجھے بھی نااہل کروانے آگے جا کے. نہیں دیکھیں، ہرگز نہیں. یہ افسوسناک ہے کہ ایک مخصوص صحافت سے منسلک ایک بڑا جو ہے صحافی گروپ جو ہے وہ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے. دیکھیں خان صاحب نے کیا کہا کہ پاکستان کے اندر ایک اہم کیس منظر عام پر آیا، اور کس وجوہات سے آیا کہ باہر کے ملک کے اندر ایک لیک ہوا، ایک سکینڈل ہوا، دستاویزات سامنے آئے، اور پاکستان نہیں دنیا بھر کے ممالک کے جو سربراہان تھے ان کو اپنے منصب سے ہٹنا پڑا ان لیکس کی وجہ سے. پاکستان کے اندر بھی چیز منظر عام پر آئی، ایک جے آئی ٹی تشکیل ہوئی. اس جے آئی ٹی کے اندر افواج پاکستان کے ممبران گئے. افواج پاکستان کے ممبران تب گئے جب سابق سپہ سالار اپنے عہدے کے اوپر فائز تھے. اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس سے پرابلم ہے، اس سے مسئلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ آپ نے کرپشن کو عیاں کرنے کے اندر، غلط نہیں، درست کرپشن کو عیاں کرنے کے اندر کردار کیوں ادا کیا. اس لیے دراصل وہ سابق سپہ سالار جو ہے ان سے اختلاف رکھتے ہیں. ان کے جو داماد ہیں نواز شریف کے، وہ ہدف تنقید بناتے ہیں سابق ڈی جی ISI کو اور سابق سپہ سالار پاکستان کی افواج کے. تو عمران خان صاحب نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کو منصب سے ہٹایا. انہوں نے کہا کہ 2 بریگیڈیئرز جو ان کی ادارے کے اندر ماتحت تھے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نواز ان سے ناراض ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر تو جو ریڈ لائن والی بات ہے وہ تو منظر عام پر آئی ہے نا، وہ تو پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہے ہیں. مقتدر حلقوں سے بات آتی ہے کہ عوام کی خواہشات کے برعکس پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو اہم منصب کے اوپر فائز نہیں ہونے دیں گے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس ریڈ لائن کو، اس سرخ لکیر کو عوامی طاقت سے مٹا کر دکھاؤں گا. یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ خدا کی مدد سے، پاکستان کی عوام کی محبت سے ہم اس سرخ لائن کو یہ جو خان صاحب نے آج کہا کہ جن لوگوں نے MQM بنائی تھی، جن لوگوں نے مجھ پر کاٹا لگایا، ان کو CM بنانے میں بھی نقوی صاحب کو انہی لوگوں نے کردار ادا کیا. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہیں؟ اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں مجھ پر کاٹا انہوں نے ہی لگایا، اور MQM بھی obviously اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، تو یہ انہی کو مخاطب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر بھی کاٹا لگایا اور آپ لوگوں نے نقوی کو بھی CM بنایا. دیکھیں ایک کردار رہا ہے مقتدر حلقوں کا پاکستان کی سیاست کے اندر، نہیں ہونا چاہیے تھا، غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے. پاکستان کی سیاست کا سیاہ رخ ہے، اور جب بھی عوام کی خواہشات کے برعکس اس قسم کی جو چیزیں ہیں منظر عام پر آتی ہیں، جب بھی آئین شکنی ہوتی ہے تو پاکستان کو اس کے سنگین نتائج موصول ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑے جمہوری جماعت کے بانی چیئرمین ہیں، مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقتدر حلقے اس فیصلے کے اندر شامل ہیں. اگر نہیں شامل ہیں تو ان کو وضاحت پیش کرنی چاہیے اور چیزوں کو کھل کر منظر عام پر آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف ایک ٹارگیٹڈ کیمپین ہو رہی ہے. یہ جمہوری جماعت کے سب سے بڑے لیڈر کو اور پاکستان کی عوام کے رہبر کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہماری ایک استدعا ہے، اور استدعا سب نے سن لی ہے. اس پہ وضاحت اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. چلیں ملیکہ بخاری صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کچھ اہم اور ویلڈ پوائنٹس بھی ریز کیے ملیکہ بخاری صاحبہ نے، اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے PTI کا موقف آپ نے سنا. اس وقت وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما جناب رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا، آج خان صاحب نے ایک بڑا ویلڈ نقطہ اٹھایا. انہوں نے یہ کہا کہ جی KP میں جناب اعظم خان کا نام اپوزیشن نے دیا، وہ غیر متنازع تھے تو ہم ان کے ساتھ ہم متفق ہو گئے، اور پنجاب میں احمد نواز سکھیرا، ناصر کھوسہ جیسے غیر متنازع نام تھے تو انہوں نے جا کے محسن نقوی صاحب جو کہ
ان کا ٹلٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف رہا ہے. ان کی چینل کی کوریج اٹھا کے دیکھ لیں, وہ نیب میں جو ہے وہ والنٹری ریٹرن کر چکے ہیں, تو وہ تو بن ہی نہیں سکتے, پبلک آفس ہولڈر ہو ہی نہیں سکتے. کیوں ایسا فیصلہ کیا گیا کہ اب تو وہ عدالت میں بھی خیر جا رہے ہیں, جو کیا کوئی غیر متنازع شخصیت کو نہیں بنایا جا سکتا تھا سی ایم پنجاب؟ دیکھیں میں بات بتاؤں کہ جو بھی آپ کریں گے اس شخص کی تو ایک ہی بات ہے کہ میں نہ مانوں. کوئی کام آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں, اس کا کردار دیکھ لیں, جو اس کا کنڈکٹ رہا ہے پچھلے سالوں میں, جب سے بھی یہ امرج کیا انہوں نے پولیٹیکلی, جس طرح بھی امرج انہوں نے کیا یا ان کے پیچھے جو سپورٹ تھی, لیکن ہر وہ کام جو ان کے حق میں ہوا ہے, چاہے وہ کورٹس میں ہوا ہے, ہائر کورٹ سے, سپیریئر کورٹ سے ہوا ہے, یا الیکشن کمیشن سے ہوا ہے, یا ہمارے مقدر دوسرے ادارے یا فوج پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا, تو اس وقت وہ بالکل قابل تعریف تھے. ان کے ذرا آپ ہی کلپس دکھاتے ہیں پرانے سارے کہ فلاں جرنیل کیسا تھا, فلاں جرنیل زبردست تھا, فلاں جرنیل کیا بات ہے, فلاں نے سہارا دیا پاکستان کو. سو الیکشن سپریم کورٹ بڑی زبردست ہے, الیکشن کمیشن ٹھیک ہے. جو ہی دوسری طرف کوئی بات ہوتی ہے اسی وقت یہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں. یہ روش بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جو بھی پیچھے لگتے رہے ہیں کیئر ٹیکر, چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہوں یا پروونشل لیول, پچھلے دفعہ جو 2018 میں تھے کیئر ٹیکر, وہ عسکری صاحب وہ کس کے نامینی تھے؟ وہ ان کے نامینی تھے. آپ کو اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ, اس پہ تو ہم نے تو چوں بھی نہیں کی. وہ رانا صاحب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کے نامینی تھے, اور یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف جو بھی فیصلہ ہے وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں. لیکن اس بار یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے والنٹری ریٹرن کیے ہیں پیسے ایک اس میں وہ ہارے اسٹیل کے کیس میں, اور واقعی وہ لیٹر بھی موجود ہے, تو اگر وہ اس کو لے کر کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے نقوی صاحب جو ہیں ان کی تعیناتی کالعدم قرار دی جاتی ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, جو بھی جیسے بھی ہے اس عہدے کے لیے, تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دین یو ول بی ان سیریس ٹربل. مطلب آپ کو دوسرا سی ایم آنا پڑے گا جس میں سکھیرا صاحب ہیں اور ان کے نامینیز ہیں, ان میں سے لینا پڑے گا پھر الیکشن کمیشن کو. نہیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے یہ ان کا حق ہے وہ کورٹ میں جائیں, لیکن نہیں بڑا کلیئر کٹ ہے وہاں پہ. کوئی اگر سکھیرا صاحب کی بات کرتے ہیں وہ بڑا اچھا افسر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی سرونگ افسر ہیں, ان پہ بھی سرونگ افسر پہ بھی قدغن ہو سکتی ہے جو ایسی چیزیں ہیں, لیکن وہ یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کلیئر کٹ ایک آئینی اختیار ہے سارے کا, انہوں نے کر دیا. باقی رہا اب انہوں نے نیب کے ساتھ کیا. میں جانتا ہوں ہارس اسٹیل کو, اس کے مالک کو بھی, شیخ افضل کو, اس کے ساتھ میں نے آج تک نہیں سنا کوئی ان کا کوئی تعلق ہے یا کوئی. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس کو, اس کے سارے بزنس کو, اس نے کس طرح بینک آف پنجاب کو لوٹا, کس طرح سارا کچھ ہوا افضل نے. لیکن یہ جب میں نے دیکھا ہے تو مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے, ان کے پیسے کس طرح تھے اس میں کیا, لیکن مجھے یقین ہے کہ جب بات دیکھی جائے گی تو ان کا کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر 2007 کی بات ہے تو آج میرا خیال ہے 7 اور کوئی اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں, تو میرا حال ہے باپ پڑھیں گے تو اس میں 10 سال بعد یا 5 سال بعد تو جو کنوکٹ ہوتا ہے اس میں جو جس کو سزا ہوتی ہے اس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن آپ پڑھیں گے تو 10 سال کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی سیریس. چلے رانا صاحب وہ تو چلیں کورٹ, لیٹس سی کہ کورٹ میں اگر پی ٹی آئی جاتی ہے جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے. یہ بتائے گا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر آئین کے مطابق الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کرنا پڑتا ہے, ابھی تک وہ جاری نہیں ہوا. تو کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 90 روز کے اندر آپ انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں یا یہ ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ کچھ ایسی سوچ موجود ہے حکومت میں, حکومتی حلقوں میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو ایک آئین میں دیا ہوا ہے 90 ڈیز میں لگیں گے. اگر ٹرم پوری ہونے سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیں, کوئی بھی نیشنل اسمبلی ہو یا کوئی اسمبلی بھی ہو, اگر ٹائم پورا کرے تو پھر 60 ڈیز میں ہے. لیکن مقصد اس کے بعد کا ہے کہ شیڈول جو ہے نا وہ مینڈیٹری وہ 45 ڈیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ اچانک سارا کچھ ہوا ہے اس لیے 90 ڈیز رکھے گئے تھے کہ جو سنیپ پول ہوتے ہیں یا ایک اس طرح کی ریزولوشن ہوتی ہے
اس پہ الیکشن کمیشن کو تیاری کے لیے ٹائم چاہیے، اور وہی ٹائم فریم دیں جو اس کے پیچھے اسپرٹ ہے 90 ڈیز کی. تو 45 ڈیز سے پہلے وہ کسی وقت دے سکتے ہیں. لیکن الیکشن کچھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اس کو ڈیلے کریں، پوسٹ پون کریں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوا ہے. اور ابھی ریسنٹ بیک جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، ابھی جو ریزائن ایکسیپٹ کیے تھے ان لوگوں کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے، تو اس کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا تھا. آپ کیا حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، اپنے ٹائم پہ ہو جائیں 90 روز کے اندر، تاکہ میدان میں جا کے عمران خان صاحب کا مقابلہ کیا جائے؟ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو الیکشن کمیشن، کیونکہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ہوتا. آپ کو دیکھا ہے کہ سندھ میں کیا ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ٹرائیڈ اور بیسٹ کہ وہ الیکشن نہ ہو، لیکن ایک دن پہلے الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں ہوں گے جنوری کو. آپ کو یاد ہوگا ایک دن پہلے اگر سیٹرڈے کو کہا یا کس کو کہا تو ادھر الیکشن سارا انتظام ہو گیا اور الیکشن ہوئے. تو یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کیا پاکستان میں سچویشن ہے نہیں ہے اس قسم کے الیکشنوں کی. تو یہ ان کے اوپر ہے، وہ پوسٹ پون کرتے ہیں نہیں کرتے، الیکشن کراتے ہیں نہیں کراتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ساری باتیں پری میچور ہیں، نہ ہم پہ آئیے نہ ہماری اسیسمنٹ ہے. یہ تو حالات بتاتے ہیں کہ کیا کون سا کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے جس میں الیکشن مطلب جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے وہ آپ کو منظور ہوگا. سر آج پاور بریک ڈاؤن ہوا رانا صاحب، سارا دن پورے ملک میں بجلی نہیں تھی، اب آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوئی ہے. لیکن جب لاسٹ ایئر پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی تھی تو احسن اقبال صاحب کا ایک کلپ جو ہے بڑا وائرل ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پاور بریک ڈاؤن، صبح سے بجلی نہیں ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ نااہل ہے. ابھی بھی مطلب کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی پاور بریک ڈاؤن کی، لیکن کیا اب یہ کہا جائے کہ آپ کی حکومت نااہل ہے کیونکہ پاور بریک ڈاؤن ہو گیا پورے ملک میں؟ دیکھیں میں تو بڑا اس پہ فرم میرا بلیف ہے کہ یہ بات اگر ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا ہے، وہ انکوائری رپورٹ بھی منگوائی ہے، لیکن کسی نہ کسی کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. بالکل یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جہاں بھی نیگلیجنس ہوتی ہے وہاں پہ ایکشن ہونا چاہیے. یہ میں میری اپنا ذاتی طور پہ یہ اپروچ ہے ایشوز کو. یہ نہیں ہے چاہے جس لیول پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے. ٹھیک. رانا صاحب دوسرا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک کل سے خبر چل رہی ہے کہ شاید مفتاح اسماعیل کے خلاف جو ہے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے ڈسپلنری کارروائی کا نوٹس وغیرہ بھیجنا. اب ان کے معاملات جو تھے ڈار صاحب اور ان کے وہ ٹی وی تک پہنچ گئے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، پارٹی کے اپنے ڈسپلن اور وہ بھی ہوتے ہیں. کیا آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ایک ڈیسنٹ ٹھیک ہے انہوں نے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اختلاف رائے ہوتا تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کیا تو اوور آل انہوں نے اختلاف رائے ہی ہے. نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب اس قسم کے کویشچن کرتے ہیں، ہمارے کولیگ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل اچھا آدمی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، اختلاف رائے ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہر سوچ جو ہے یہی جمہوریت ہے. بٹ پبلک کرنا، ٹی وی پہ آنا، میڈیا پہ آنا اور اس قسم کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کسی طریقے بھی ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن کے اندر رہنا چاہیے، اگر کوئی بات ہے تو پارٹی کے اندر رہ کے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ میری سوچ ہے، اس طرح نہیں، اس طرح گورنمنٹ اگر نہیں کام کر رہی تو کرنا چاہیے. باہر اس قسم کی باتیں کرنا میں کہتا ہوں کسی طریقے سے پارٹی کے مفاد اور اپنے سسٹم کے جو بھی ہے اس کے حق میں نہیں. ٹھیک. اچھا سر آخر میں رانا صاحب مریم صاحبہ تشریف لا رہی ہیں 28 کو، کیا پلان آپ کا کیا ہے اور کیا وہ آتے ہی چیف آرگنائزر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گی؟ نہیں دیکھیں جب سے وہ نوٹیفائی ہوئی ہیں مریم بی بی ایز اے چیف آرگنائزر، اس وقت سے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، کیونکہ چیف آرگنائزر جب سے نوٹیفائی ہیں اس وقت سے ہیں، اور وہ اپنا جو بیسک کام ہے ہوم ورک انہوں نے میرا حال کیا بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ چیزیں کی ہوں گی انہوں نے وہاں پہ بھی، لندن میں بھی. تو ابھی آئیں گے تو اس پہ بالکل اپنا کام شروع کریں گی، پارٹی کو موبیلائز کریں گی، پارٹی کو جو ضرورت ہے اس وقت کہ ایک فل ٹائم
ایک ڈائنامک قسم کا جو شخصیت ہے وہ اس کے لیے کام کرے اور پارٹی کو آگے لے کے چلے، تو میرا حال ہے یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنے کے بعد پارٹی زیادہ متحرک ہو۔ تو رانا صاحب وہ لاہور پہنچیں گی، وہاں استقبال کی تیاریاں ہیں، تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا، کیا پارٹی کیا کرے گی؟ نہیں، پارٹی نے کوئی جو مجھے پتا ہے کوئی فارملی جو ہوتا ہے کہ اس ریسیپشن کا وہ تو نہیں کوئی کیا یا کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ آ رہی ہیں، وہ ہماری سینئر قیادت ہے، تو اس میں میرا حال ہے اپنے طور پہ لوگ جائیں گے، یقینی طور پہ لوگوں کا لگاؤ ہے، اور جس طرح میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے ڈیفینیٹلی لوگ جائیں گے اور خاصی تعداد میں جائیں گے، لیکن جو آفیشیل پارٹی کی طرف سے کوئی پروگرام نہیں آیا ابھی تک، لیکن لوگ ڈیفینیٹلی ریسپشن میں۔ ٹھیک ہے، چلیں رانا تنویر احمد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت چاہتا، جس کے بعد نقیب اللہ مسعود کیس کی بات کریں گے۔ آج ان کے کیس میں جتنے بھی ملزمان تھے سب بری ہو گئے، جسے انصاف کا قتل عام بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، جہاں آج ملک میں توانائی کا نظام بیٹھا، وہیں بظاہر نظام انصاف کو بھی بڑا دھچکا لگا۔ تقریباً 5 سال تک چلنے والے ایک کیس میں ابھی بھی مقتول کے لواحقین بظاہر انصاف سے محروم رہے ہیں۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 برس قبل مشکوک پولیس مقابلے میں نوجوان نقیب اللہ مسعود کی ہلاکت کے مقدمے میں سابق SSP ملیر راؤ انوار سمیت 15 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ یہ تو ثابت ہے کہ یہ اغوا اور جعلی پولیس مقابلہ تھا، لیکن استغاثہ ملزمان کی جائے وقوع پر موجودگی اور اس عمل میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکا۔ قتل کے اس مقدمے میں راؤ انوار سمیت 22 پولیس اہلکاروں کو نامزد کیا گیا تھا، جس میں سے 15 کو بری کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی ابھی تک 7 ملزمان جو ہیں وہ مفرور ہیں اور ان کی گرفتاری کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ تمام ملزمان 25 مارچ 2018 کو ان پر فرد جرم عائد ہو گئی تھی، جبکہ رواں سال 14 جنوری کو مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ جج نے فیصلہ سنانے سے پہلے یہ کہا کہ نقیب اللہ کا اغوا اور جائے وقوع پر ان کا قتل ثابت ہو چکا ہے، جبکہ نقیب اللہ پر دہشت گردی کی FIR C کلاس ہونے کے بعد اسے چیلنج نہ کیے جانے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے۔ لیکن عدالت نے قانونی اور تکنیکی بنیادوں پر اس معاملے کا جائزہ لیا، جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نامزد ملزمان ہی اس قتل میں ملوث تھے۔ آپ کو یاد دلاتا چلیں کہ ہم بھی گزشتہ کئی سالوں سے بار بار متعدد مرتبہ اپنے پروگرام میں اس موضوع پر بات کر چکے ہیں۔ اپنی بریت کے فیصلے پر آج راؤ انوار نے کیا موقف دیا وہ بھی سنیں۔ جھوٹا کیس آج انجام کو پہنچا، 25 آدمی ناجائز چلان کیے، یہ زبردستی کی گئی تھی، زیادتی کی، اس ملک کا نقصان کیا، اس شہر کا نقصان کیا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب اللہ مسعود اور ان کے 3 ساتھیوں کو 13 جنوری 2018 کو کراچی میں پولیس اہلکاروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور اس وقت کے SSP ملیر راؤ انوار نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا تعلق شدت پسند تنظیم داعش اور لشکر جنگی سے تھا، جبکہ اس کیس کے مدعی اور نقیب اللہ کے والد اور اہل خانہ اس پولیس مقابلے کو جعلی قرار دیتے رہے۔ ان کا موقف تھا کہ نقیب اللہ کا کسی شدت پسند گروہ سے تعلق نہیں تھا، انہیں پولیس مقابلے میں مروایا گیا۔ اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی JIT نے بھی پولیس کی جانب سے مقابلے کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ نقیب اللہ کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی نقیب اللہ مسعود کے پاس چل کر گئے، ان کے والد کے پاس، اور انہیں انصاف کی یقین دہانی بھی کرائی، لیکن انصاف کے متلاشی نقیب اللہ کے والد 1 سال بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ راؤ انوار کی بریت پر سیاسی اور سماجی حلقوں سے لے کر عام جو ویورز ہیں، جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں، سبھی نے سوشل میڈیا پر غم و غصے کا اظہار کیا اور یہ شکایت کرتے نظر آئے کہ 5 سال کی تاخیر کے باوجود نقیب اللہ مسعود کے اہل خانہ کو انصاف نہیں مل سکا، اور یہ نظام انصاف پر ایک تمانچہ ہے۔ راؤ انوار پر اکثر سیاسی سرپرستی کا الزام کیا جاتا ہے، بالخصوص سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ایک انٹرویو میں ان کو اپنا بہادر بچہ کہنے پر بھی کافی اعتراضات اٹھے۔ اس کیس میں ہونے والی اس فیصلے سے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نقیب اللہ مسعود کے بھائی شیر عالم مسعود نے، جبکہ ان کے وکیل اور سماجی کارکن جبران ناصر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جبران صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بڑی آپ نے محنت کی، 5 سال ان کے والد صاحب نے بھی انصاف کے لیے کافی دوڑ دھوپ کی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، فیملی کو انصاف نہیں مل سکا۔ آج جو عدالت نے اپنا فیصلہ دیا، ان کے بقول استغاثہ
मुलजमान की जाए वकुआ पर मौजूदगी और इस अमल को साबित नहीं कर सका। अब जियो फेंसिंग भी हुई थी, अदालत किस बुनियाद पर यह कह सकती है? आदिल साहब ये इंसाफ का जनाजा है, तो जरा धूम से निकले। ये तमाम तर शवाहिद, तमाम तर CDR, जियो फेंसिंग डेटा और गवाह जो पुलिस अहलकार थे इस केस में, ये तमाम मीडिया के तवस्सुस से पूरी आवाम जानती है, आज से नहीं 5 साल से जानती है कि जब सीनियर ऑफिसर्स ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्ट मुरतब की तो उसमें तमाम तर चीज़ें शामिल थीं। उसी के तहत किडनैपिंग का, इलीगल कन्फाइनमेंट का, मर्डर का, आर्म्स एक्ट का और एक्सप्लोजिव एक्ट्स के तहत जो है वो दफात राव अनवार और बाकी 17 मुलजमान और जो आज बरी हुए हैं उन पर आयद हुई थी। और उन्हीं जुराइम से, ऑफेंसेस से बचने के लिए, अपने प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए 7 के करीब अभी तक अहलकार जो हैं पुलिस के, जिनमें सर फहरिस्त मानुल्लाह मरवत है, वो मफरूर हैं। मगर JIT के सामने उस वक्त जब कमर बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ नकीबुल्लाह के घर चल के जाते थे, जब चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो लेके बैक टू बैक हियरिंग्स कर रहे थे, जब बहुत सारी सियासी समाजी तहरीकें जो है इस केस के इर्द गिर्द खड़ी हो गई थी और जब मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो ये तमाम तर चीज प्रिजर्व हुई, प्रोक्योर रही और JIT के सामने आई और आपके सामने आई। मगर जब ये सब हट गया प्रेशर, तो पिछले 5 साल में हमने देखा कि वो गवाह जिन्होंने JIT को बताया था कि राव अनवार को और बाकी पुलिस अहलकारों का इसमें क्या रोल था, वो अपनी गवाहियों से फिर गए अदालत के सामने, अपने बयानात से फिर गए और बजाय इसके कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होती, उनको नवाजा गया मनचाही पोस्टों से, जिसका खुलासा हमने 2 साल पहले 2021 में नकीबुल्लाह के लवाहिकीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था। फिर इसमें जो फेक एंट्रीज और डेटा चुके DSP कमर, जो इसमें एक मुलजिम थे जो आज बरी हुए, उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का भी चार्ज था। तो जो उन्होंने पहले 3 दिन इस इनकाउंटर को छुपाया हुआ था और 3 दिन गुजरने के बाद जो खुलासा हुआ था कि जी तो फेक इनकाउंटर है, वो सारी फेक एंट्रीज जो हैं वो गुमा दी गई, वो कहीं कोर्ट के अंदर पेश नहीं की गई और कहा गया कि वो पुलिस के रिकॉर्ड से गायब हो गई हैं। फिर इसके साथ जो जियो फेंसिंग और CDR का डेटा है, टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोलती, मगर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट को ट्रांसलेट तो कोई करता है अदालत के लिए, अदालत टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स पे तो नहीं अपनी जजेस जो हमारे होते हैं। तो 2 एक्सपर्ट्स पुलिस की जानिब से आए और दोनों ने एक दूसरे को ही कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर दिया। तो जो इनमें से एक कह रहा था कि राव की लोकेशन साबित होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी ही आपने हर्ट कर दी। तो ये तमाम तर पुलिस के अहलकारों से ही काम करवाया गया, ये तमाम शवाहिद पुलिस ने ही, प्रोसिक्यूशन से ही कमजोर करवाए गए। रियासत की नीयत ही नहीं थी कन्विक्ट करने की, और रियासत की नीयत आपको यहां से जाहिर होती है कि 3 महीने तक राव अनवार मफरूर रहा और जब उसने सरेंडर किया तो वो सुप्रीम कोर्ट जजेस गेट से एंटर हुआ। सरेंडर करने के बाद 1 दिन भी जेल में उसने नहीं गुजारा, जबकि बेल तो उसे बाद में मिली, तो उसके घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया। नैब में उसके खिलाफ 4.5 साल से कंप्लेंट पड़ी है, मगर आज तक वो रेफरेंस के एक SSP के पास अरबों की जायदाद कहां से आई वो फाइल नहीं हो सका। मजीद ये कि राव अनवार के इस केस के हवाले से जो 7 मफरूर मुल्जिम है, जिनका डेफिनेटली फायदा होता है चूंकि उनके आपको इजरा का मौका मिल जाता है जब तमाम मुल्जिमात कोर्ट के सामने होते हैं, तो जिनमें सर फहरिस्त समानुल्लाह मरवत हैं, वो पता नहीं कौन से जेम्स बॉन्ड है कि पाकिस्तान के सारे इदारे मिलकर उनको आज तक नहीं खोज पाए। ये तमाम तर चीजें यकीनी तौर पे किसी भी कोर्ट को मजबूर करेंगी कि क्या जुर्म साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसके अंदर रियासत की नीयत इस चीज से भी साबित होती है कि वो तमाम पुलिस अहलकार सीनियर जो राव अनवार की केस की JIT में और इन्वेस्टिगेशन से मुंसलिक थे या उसको ओवरसी कर रहे थे, वो सुबह बदर कर दिए गए वक्त के गुजरने के साथ साथ। आज आपको कोई भी सिंध में दूर दूर तक सर्विस में नजर नहीं आता। तो अगर इस इंसान के ऊपर हाथ है सूबे की पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ये चेयरमैन साहब का आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि साबिक सदर हैं, वफाक की अलामत रहे हैं पाकिस्तान की, उनका बहादुर बच्चा है, तो यही होना था। अगर ये सबसे बड़े सरमायादार रियल एस्टेट मैग्नेट जिसने पता नहीं गडाफ टाउन में और मलीर में कितनी जमीनें कब्जा की राव अनवार के तवस्सुस से, मदद से, मलिक रियाज उनका बहादुर बच्चा है, तो यही नतीजा निकलना था। तो एक नाजिम जोकियो केस हो, शाहरुख जतोई केस हो या ये नकीबुल्लाह केस हो, पाकिस्तान की आवाम को पैगाम दिया जा रहा है कि आप मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि रोज़े अव्वल से आप उम्मीद ही लगाना निजाम से छोड़ दीजिए। जी जिब्रान, ये बताइएगा अब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? क्या आप इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में जाएंगे और वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? देखिए, गुज़िश्ता रोज ही हमने नकीबुल्लाह के भाई आलमशेर महसूद के साथ और कराची ग्रैंड जिरगा के उमायदीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब पे की थी, और हमने पहले ही अपने खदशात का इजहार कर दिया था और कहा था कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर लेवल के ऊपर इस केस को जो है परसू किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट के अंदर इसको जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हमारी लीगल टीम से एडवोकेट सलाउद्दीन पवर साहब इसको हेड कर रहे थे। हाई कोर्ट के अंदर जो है इसकी अपील को फिलहाल मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है।
کہ میں اس کو لیڈ کروں, اور سپریم کورٹ میں معاملات اس میں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب دیکھتے رہے ہیں. تو لیگل ٹیم میں اپنی جگہ ہے, ان کی نیت بھی واضح ہے, لواحقین کا بھی ابھی تک استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کی بڑی واضح نیت ہے کہ ہم وصیت کر کے گئے تھے نقیب اللہ کے والد کہ میرے بیٹے کے خون کے ساتھ انصاف کرنا, تو وہ آخر حد تک جائیں گے. اور عوام سے بھی یہ درخواست ہے کہ بھول مت جائیے اس کیس کو, اور صرف ٹویٹر کے اوپر 4-5 ٹویٹس کر کے ٹرینڈ چلا کے, چونکہ یہ انسان جس کا نام راؤ انوار ہے, جس نے دہشت گردی کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا, آنے والے وقتوں میں کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہوگی اگر ہم خاموش رہے کہ یہ آپ کو حکومت کے اندر باقاعدہ کسی نہ کسی پوسٹ کے اندر یا فرنٹ پہ یا بیک پہ کسی ادارے کو ہیڈ کرتے ہوئے اور کراچی میں اپنی دہشت گردی کا دہشت کا بازار گرم کرتے ہوئے دوبارہ نظر آئیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس فیصلے کو اور ان پروسیڈنگز کو اور یہ جو پورے 5 سال کی کارروائی ہے اس کو پوری عوام اسی طریقے سے کنڈیم کرے جیسے کہ کرنا چاہیے. چلیں, جبران ناصر تھمت فور جوائننگ اس. ناظرین, شیر عالم محسود جو کہ نقیب اللہ محسود کے بھائی بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن پاور بریک ڈاؤن کی وجہ سے شاید اب ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, کوئی موبائل سگنلز کے ایشو آ رہے ہیں. تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.